ख़ास तौर पर जो AI ने आकर जो है वो इस एक पूरी पर्टिकुलर डोमेन को रेवलाइज किया है, इसके अंदर ग्लोबल और लोकल मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ख़वातीन के लिए? मेरे ख्याल से शॉर्ट कोर्सेज होने चाहिए जो एक्सेसिबल हो यूथ के लिए, कि अगर जिसको PR एंड एडवर्टाइजिंग करना है वो कम से कम एक जनरल बेस तो बना सके ना। क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, खुद लिखते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, उनकी निस्बत AI यूज़ करने वालों का ब्रेन जो है वो डेड कि जी शक्ल कोई और है, नाम कोई और है, लेकिन वो ख़वातीन को गालियाँ दे रहे हैं। तो उनको लिमिटेड करने के लिए चीज़ें बनी, और ख़वातीन को अगर स्पेस दी गई है ना तो वो उन्होंने खुद ली है और डिजिटल के थ्रू लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातीनो हज़रात, यूथ गाला विंग कासिम अली शाह फाउंडेशन के एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ पैनल डिस्कशन में मैं फ़रीद अहमद आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, दुनिया के थिंक टैंक्स ये बात कर रहे हैं कि वही कौमें, वही मुल्क तरक्की करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, अपना नाम बनाते हैं कि जिस मुल्क या कौम के मुआशरे की सतह पर ख़वातीन एम्पावर्ड होती हैं। और अगर हम ग्लोबल विलेज की बात करें, आज AI के दौर की बात करें, तो आप शख्सी तकाज़ों के एतबार से भी, और अगर आप किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ये सवाल करें कि दुनिया के कुछ शोबे अगर हमें बता दें कि जो हमेशा एम्पावर्ड थे और एम्पावर्ड रहेंगे, तो उसके अंदर चाहे वो अक़ली सतह पर बात हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, वहाँ आपको सहाफ़त का जो शोबा है, मैस कम्युनिकेशन का जो शोबा है, वो आपको सरे फहरिस्त मिलता है। और अगर हम पाकिस्तान की टेरिटरी की बात करें और पाकिस्तान के अंदर वसाइल और मसाइल दोनों की बात करें, तो यहाँ भी जिस एक शोबे की कारकर्दगी जो है वो बड़ी नुमायाँ होती है। और नैरेटिव बिल्डिंग की बात करें और शख्सी एतबार से, अक़ली एतबार से, मुआशी एतबार से, माशरती एतबार से, साइंसी और सकाफ़ती एतबार से भी, तो जो सहाफ़त का शोबा है वो सरे फहरिस्त है। आज हमने बात करनी है सहाफ़त के शोबे पर भी, और पर्टिकुलर हमने इस टॉपिक को जो रंग दिया है, जो डायरेक्शन दी है, वो ये है कि इस शोबा के अंदर जो है वो जो ख़वातीन हैं उनका किरदार क्या है। ख़वातीन जो है वो सहाफ़त के अंदर पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो वो किस तरह से सर्व कर रही हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। और ये स्पेशली ये पैनल डिस्कशन जो है वो एक राह हमवार करेगा, एक डायरेक्शन देगा, स्पेशली जो पाकिस्तान की जामियात में ख़वातीन स्पेशली इस एक शोबा से वाबस्ता हैं। तो बिला ताख़ीर, बिला तमहीद हमारा बड़ा डायनामिक, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अगर कंटेंट क्रिएशन की बात करें, हम किसी भी टॉपिक की सिलेक्शन करें, किसी भी सब्जेक्ट की सिलेक्शन करें, तो उसका जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है हम उसे बुलाकर डिस्कशन करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, और हम उन चैलेंजेस से किस तरह से निकल सकते हैं। तो हमारे दरमियान जी बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। रबिया अरशद साहिबा मौजूद हैं, आप मल्टी मीडिया जर्नलिस्ट हैं। मैं मैडम आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे दरमियान जी ज़ारी जलील साहिबा मौजूद हैं, आप को फाउंडर हैं, एडिटर हैं voicepk.net की। मैडम मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारे दरमियान जी आयशा सागिर साहिबा मौजूद हैं, आप रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस न्यूज़ में। और हम आज उन तमाम अवामी सवालात पर बात करेंगे जो कि किसी तरह से जो हमारी ख़वातीन जो कि इस शोबा से वाबस्ता हैं वो पढ़ रही हैं या वो प्रैक्टिकली अब इस फील्ड में आ गई हैं, स्पेशली उनके ज़हनों में क्या सवाल हैं। तो सबसे पहले मैं बिला ताख़ीर, बिला तमहीद रबिया साहिबा की तरफ आऊँगा। मैडम, मुल्क है पाकिस्तान और शोबा है सहाफ़त, और हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के किरदार की। ये सवाल ही अपनी नौइयत के अंदर ना बहुत सारा क्रिस्प लेकर आता है। 3 डोमेन्स हैं। आप पाकिस्तान के अंदर इस शोबा में ख़वातीन के किरदार को कैसे डिस्क्राइब करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। और
جہاں تک یہ جیسا آپ نے کہا کہ ڈائنامک سوال ہے، تو سوال کے اندر جواب بھی موجود ہوتا ہے، جیسے ہمیں بچپن میں پڑھایا اور سکھایا جاتا تھا. خواتین جو ہے وہ ہر جگہ پر ہیں، بطور انسان اگر دیکھا جائے تو ایکولی جینڈر ہر جگہ پہ کام کر رہی ہے، لیکن ہم نے خود ہی نمایاں کر دیا ہے کہ جی خواتین اسپیشلی اور باقی دوسرے. اسپیس دینے کی بات ہے نا، آپ کسی کو کسی بھی جینڈر کو کتنی اسپیس اس جگہ پر دیتے ہیں. تو خواتین نے نہ صرف پرنٹ میڈیا میں کام کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹری میکنگ میں سب سے پہلا ایوارڈ جو ہے ہمارے کنٹری میں خواتین میں شرمین لے کر آئیں. اس اور بھی بہت ساری ہسٹری میں لوگ ہیں جنہوں نے ایون کرائم رپورٹنگ کی ہے، بہت زیادہ خواتین نے، اور ملکی سطح پر غیر ملکی سطح پر. ہمارے ساتھ زری بھی بیٹھی ہوئی ہیں، عائشہ صغیر بھی بیٹھی ہیں. تو دونوں ہی جو ہیں وہ دیکھ چکی ہیں کہ کس طرح سے وار فیلڈ میں، کانفلکٹ ایریاز میں، کانفلکٹ رپورٹنگ میں کس طرح سے ان لوگوں نے، خواتین نے بھی اسی طرح سے کام کیا ہے. ہائی لائٹ کرنے کا ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے کام کو خود ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے پہلے، اب لیکن جیسے ہی ہماری کافی ساری خواتین جیسا نیلم حسنین ہیں اور ہماری جتنی بھی سینئرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے کاموں کو خود ہائی لائٹ کرنا شروع کیا. تو باقی لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ نہیں بھئی یہ بھی ایکولی کام کر رہی ہیں، رپورٹنگ میں بھی کام کر رہی ہیں، ڈائریکشن میں بھی کام کر رہی ہیں، پروڈکشن میں بھی کر رہی ہیں، نیوز ریڈنگ. جس طرح آپ کے پینل میں اس وقت ڈائیورسٹی، اسی طرح ہر خواتین ہر شعبے میں کام کر رہی ہے. کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پہ نہیں کر رہی ہیں؟ بالکل صحیح ہے. میں میڈم اسی سوال کو کنٹینیو کروں گا زری صاحبہ سے. دیکھیے، ہم اگر پاکستان میں آج کے ڈائنامکس کی بات کریں، ہم 2025 کی بات کر رہے ہیں، اور جو ریولوشنز آ رہی ہیں ہر پرٹیکولر ڈومین کے اندر، اے آئی کا انفلوئنس ہو، آئی ٹی کا بوم ہو. ابھی میں بڑا بنیادی سا سوال کر رہا ہوں، ایک پیرنٹس کی سوچ کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ جس نے اپنی جو گھر میں بیٹی ہے اس کو کمیونیکیشن کے اعتبار سے یا کرٹیکل تھنکنگ کے اعتبار سے یا جو اس کی انالیٹیکل سکلز ہیں اس پر کام کیا ہے، اور اس پیرنٹ نے اپنی اس بیٹی کو چوائس دی ہے کہ اب تم کس ایک ڈومین میں جانا چاہتی ہو، وہ تمہاری مرضی ہے. اب وہ بچی کا مائنڈ اس طرح سے ڈیولپ ہوا، مائنڈ میپ ہوا، اس نے کہا کہ میں نے میس کمیونیکیشن کے اندر جانا ہے. وہ اب پرٹیکولر اس ایک فیلڈ کے اندر آ گئی ہے. پیرنٹس کی حد تک آپ اس ایک سوچ کو کس طرح سے ایڈریس کرتی ہیں؟ اور اب وہ ایک جس بچی کے پاس انالیٹیکل سکل ہے، وہ بات کرنا جانتی ہے، وہ اپنی جو سکلز ہیں اس کو ایکسپلور کرنا جانتی ہے، اب وہ صحافت میں آ گئی ہے. اب وہ آئی ہے تو صبح سے شام تک وہ ڈیفرنٹ گیجٹس کی سکرین سے جو کانٹینٹ کنزیوم کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پرنٹ میڈیا کا حال ہے، پاکستان کے اندر جو الیکٹرانک میڈیا کا حال ہے، اب اس کے پاس اس کو نظر یہ آ رہا ہے کہ صرف سوشل میڈیا ہے. جس صحافی نے یا جس رپورٹر نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک انفلوئنس اور اپنی ایک مونوپلی بنائی ہے، اب وہ پرنٹ میڈیا پر بھی آئے گا، الیکٹرانک میڈیا پر بھی آئے گا، وگرنہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ سٹگما ہے، یہ پرسیپشن ہے. اس اوپن اینڈڈ سوال کو آپ کس طرح سے ایڈریس کرتی ہیں؟ یہ ویسے کافی اوپن اینڈڈ سوال ہے، بٹ پہلے میں پیرنٹس والی بات ایڈریس کر لیتی ہوں. میری اپنی خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے پیرنٹس نے بلکہ مجھے انکریج کیا. میں تو جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی. میس کمیونیکیشن، میری ایجوکیشن کراچی یونیورسٹی سے ہے. میس کمیونیکیشن اس وقت ایک ریلیٹیولی ایمرجنگ چیز تھی، 2001 کی بات ہے. اس وقت اتنا پاپولر نہیں تھا، لیکن اس میں نا اسفیئرز، اب ہم سوچتے ہیں میس کام کا مطلب ہے جرنلزم، ضروری نہیں ہے. اس کے اندر بہت سارے وہ آ جاتے ہیں برانچز میں، ایڈورٹائزنگ اور پی آر بھی آتا ہے، اس کے اندر ریسرچ بھی آتا ہے، میڈیا مینجمنٹ بھی آتا ہے، ناٹ جسٹ جرنلزم. تو ہم کافی جگہوں پہ خواتین بہت زیادہ تعداد میں تھی میری کلاس میں. اردو کا سیکشن الگ تھا، انگلش کا الگ تھا. سو دیر واز اے لاٹ آف لارج نمبر آف ویمن. بٹ آگے جا کے کتنوں نے کیریئر بنایا یہ مجھے ابھی اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ صرف جرنلزم نہیں ہے میس کام، آپ فلم میکنگ، ٹی وی پروڈکشن، بہت ساری چیزیں بیہائنڈ دا سینز رہ کے بھی کر سکتے ہیں. سو اگر پیرنٹس اپنے بچیوں کو ایڈریس یہ اجازت دے رہے ہیں یا انکریج کر رہے ہیں کہ اس فیلڈ میں جوائن کرو، تو آئی تھنک یہ فیلڈ ایک بڑی امپورٹنٹ فیلڈ ہے. میڈیا از دا 4th انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ، رائٹ؟ اور کیونکہ اتنا امپورٹنس ہے میڈیا کا ہر ملک میں اب تو پریزنٹ ڈے میں، کہ آپ 100 سال پہلے بھی چلے جائیں، میڈیا ہیز آلویز بین امپورٹنٹ.
تو کیوں نہیں وہ جائیں, کیوں نہ جائیں, ہر جگہ جب جا رہی ہیں تو اس میں بھی کیوں نہ جائیں, اور ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین نے اپنا نام بنایا پاکستان میں. رضیہ بھٹی صاحبہ تھی جن کی میموریل میں کافی چیزیں, بلڈنگز کھڑی کی گئی ہیں, ڈپارٹمنٹس کھڑی کی گئے ہیں, ان کو یاد کیا جاتا ہے. بہت ساری اور خواتین ہیں آج پریزنٹ ڈے میں بھی آپ دیکھ لیں, لیکن بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو سامنے نہیں آتی, کبھی ان کے نام نہیں آتے, مگر وہ رپورٹرز رہ چکی ہیں, بہت ٹف انہوں نے جانیں بھی دی ہیں اپنی, وہ خاموشی سے بھی کام کر رہی ہیں کانفلکٹ ایریاز میں, جیسے جو کے پی کے خیبر پختونخوا کے مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ, یا بلوچستان کے ایریاز میں خاموشی سے رپورٹنگ یا ویلاگنگ کر رہی ہیں ٹوڈے. تو ضروری نہیں ہے سب کے نام اتنے فیمس ہو. آئی تھنک یہ بڑی آنریبل بات ہے. دوسری چیز آپ کہہ رہے تھے, سوری کویسچن اگر مجھے تھوڑا سا. سوشل میڈیا کی دیکھیں انفلوئنس اتنی زیادہ ہے, ابھی ہم بہت سارے ایسے نامور جو تجزیہ نگار ہیں یا جو اس ایک اسپیسیفک ڈومین میں ایک عرصے سے ہیں, وہ بھی ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے آپ کی پرٹیکولر, اگر آپ صحافت کی بات کریں تو اب آپ نے اس ایک پرٹیکولر ڈومین میں اپنا نام بنانا ہے, وہ چاہے آپ رپورٹر ہیں, وہ چاہے آپ فلم میکر ہیں, تو ظاہر ہے ٹیکنیکل اسکل ہے نا, آپ یہاں تو اسکرین کے آگے ہیں یا آپ گیجٹس کے اوپر ہیں, اب وہ بھی اسکل ہے. دیکھیے موب اتنا زیادہ ہے اور اتنا ڈائیورس لوگ اس ایک پرٹیکولر ڈومین میں آ رہے ہیں. یہاں ہم اسپیسیفک فیمیلز کی بات کر رہے ہیں, پیرنٹس کی فرسٹ چوائس ہوتی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ فیمیل جو ہیں وہ یا ڈاکٹرز بن جائیں, وہ پرٹیکولر تھوڑا سا ایک ہم اس سٹگما کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن آج خاتون جو ہے وہ اتنی امپاور ہے, اگر ہم کچھ ڈیکیز پہلے کی بات کریں تو نہیں تھی چوائس, پیرنٹس جو کہتے تھے بس وہی کرتے تھے. ابھی جو اب خواتین آ گئی ہیں تو آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا کی جو انفلوئنس ہے وہ جو بڑی انڈسٹری ہے, پرنٹ میڈیا کی انڈسٹری ہے یا الیکٹرانک میڈیا کی انڈسٹری ہے, اس کو ڈیمیج کیا ہے اس نے؟ اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا کو اب ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے خاتون پرسپیکٹیو سے, صحافت کے اینگل سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو؟ اچھا, اس کے اندر تو سب سے پہلی بات میں یہ ایڈریس کروں گی کہ سوشل میڈیا سے زیادہ بہتر اگر ٹرم میں یوز کروں خاص طور سے نیوز انڈسٹری کے لیے تو ڈیجیٹل میڈیا ہے. ٹھیک ہے, تو سوشل میڈیا تو ہم سوشل وجوہات کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. تو ورلڈ اوور یہ چینج آیا ہے اوور دا پاسٹ 10-15 ایئرس کہ ڈیجیٹل میڈیا ہیز ٹیکن اوور, اور اس کا آئی تھنک یہ لاجیکل پروگریشن ہے. پرنٹ میڈیا اب ڈیڈ ہو گیا دوسرے ملکوں میں, سبسکرپشن کے لیے وہ بیگ کرتے ہیں کہ پلیز سبسکرائب کر دیں. ایک بڑا ادارہ جیسے نیو یارک ٹائمز وہ ہم سے بیگ کرتا ہے کہ پلیز ہمیں پے کر دیں. سیم از دا کیس ود انڈیا وہاں پہ, لیکن ایک آئی تھنک ریکگنیشن ہو گئی پہلے, ان کے اخبارات نے جلدی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر کے ڈیجیٹل پہ لے آئے. ہم نے تھوڑا سا سلو اس میں چینج لے کے آئے ہیں, لیکن اب ہم آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور ہمارے کچھ ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جو بڑی اچھی نیش جگہ پہ آ گئے ہیں. اگر میں اپنے ادارے کی بات کروں تو ہم نے ایک نیش پکڑا ہوا ہے جو ہیومن رائٹس کا نیش ہے, جو کہ کسی نے پاکستان میں نہیں پکڑا ہوا, صرف ہیومن رائٹس نیوز رپورٹنگ. اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں جنہوں نے یا تو صرف انٹرٹینمنٹ یا جینڈر کا ایک ہے جو ویمنز رائٹس کے اوپر کرتا ہے, بہت سارے اور ڈفرینٹ نیشز ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ایک لاجیکل پروگریشن ہے. میرے نہیں خیال سے اس میں کوئی اتنی تنقید کی بھی بات ہے, نہ اس میں کوئی اتنا جینڈر ڈیمارکیشن ہے کہ مرد آئیں یا عورتیں آئیں یا ان کا نیریٹو ڈفرینٹ ہو. میرے خیال سے اٹس جسٹ موونگ ود دا ٹائمس. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں عائشہ صاحبہ کی طرف آؤں گا اسی ایک سوال کو, جو کہ ہم لوگ دیکھیے ہماری ڈسکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں, یعنی اگر ہم چیلنجز کی بات کریں یا اپرچونیٹیز کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم فاؤنڈیشنل لیول کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, لیکن وہ جو ایک ذہن میں موجود سوال ہوتا ہے, اسی لیے ہمارے اس طرح کے ڈسکشن میں بہت سارے سوال ایسے ہوں گے کہ جو کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے تو اہم نہیں لگیں گے, لیکن وہ کسی طرح سے اس ذہن میں موجود ہے اور ہم اسے ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحافت کی بات کر رہے ہیں اور وومنس کی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک خاتون جو کہ کسی جامعہ میں کسی یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن پڑھ رہی ہے, اور ایک خاتون جو کہ اب پریکٹیکل ڈومین میں آ گئی ہے, وہ کسی انڈسٹری کے ساتھ یا ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے, گلوبل مارکیٹ میں کیا اپرچونٹی ہے خواتین کے لیے, اور جو لوکل مارکیٹ ہے اس کے اندر خاص طور پر جو اے آئی نے آ کر جو ہے وہ اس
ایک پوری پرٹیکولر ڈومین کو ریولائز کیا ہے. اس کے اندر گلوبل اور لوکل مارکیٹ میں کیا اپرچونیٹیز ہیں خواتین کے لیے؟ اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپرچونیٹیز خواتین کے لیے پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اور آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خواتین پر مبنی ہے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو پھر ان کے اسی طرح سے پرابلمز بھی ہوتے ہیں، چاہے ان کے کرائم سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں، ایون ہیومن رائٹس کے بہت سارے ایشوز میں زیادہ تر خواتین کو یہ پرابلم فیس آتا ہے. تو جب ایک خاتون رپورٹر جاتی ہے اور وہ بات چیت کرتی ہے کسی خاتون سے، تو دوسری خاتون بہت بڑی کمفرٹیبل ہو کر اس کو اپنا اصل مسئلہ بتا سکتی ہے. لیکن آپ جب کوئی میل رپورٹر جاتا ہے تو پہلے تو ان کو یہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ یہ ایک مرد ہے، اسے ہم، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا، آپ دیکھیں ہم ابھی اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے کہ آپ کسی ایسے ٹاپک پہ، ایون کوئی ریپ کیسز ہوتے ہیں اس میں خواتین سے مرد بھی سوال کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور خواتین اس طرح سے بتاتے ہوئے بھی ہچکچاتی ہیں. تو یہ تو بہرحال ایک ضرورت خواتین کی تھی، ہے اور رہے گی. اور جیسے آپ اے آئی کا شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب اے آئی اینکرز جو ہیں وہ آ گئے ہیں. بہرحال ابھی ہم اے آئی میں نا پیچھے ہیں، ابھی ہم اے آئی کو دیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے چینلز نے اے آئی اینکرز اپنی متعارف کرائیں، لیکن وہ اس طرح سے چلی نہیں ہیں. بالکل صحیح. پاکستان کا جس طرح سے آپ اگر دیکھیں نا، جس طرح سے خبر گھومتی ہے اور چلتی ہے اور جس طرح سے ایونٹس ہو رہے ہیں، کوئی سیٹ پیٹرنز نہیں ہیں. بالکل صحیح. آج کچھ ہے، کل کچھ ہے. اور جس طرح سے ہم نے یہاں پر بم بلاسٹ یہاں پر دیکھے، یہاں ہم نے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں دیکھیں، وہ ایک سیٹ پیٹرن نہیں ہے پاکستان میں کہ آپ اے آئی کو آپ بتا دیں گے اور وہ اس طرح سے کرے گی. اور ابھی تو اے آئی کے اوپر کافی کویسچن یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جب ان کے ساتھ کچھ سوال کیے تو پتہ چلا کہ انہوں نے اس کے غلط جواب دیے. بالکل صحیح ہے. تو اس لیے آپ اگر یہ کہیں کہ اے آئی جو ہے وہ چاہے وہ خواتین کی جابز ہیں یا وہ مردوں کی جابز ہیں تو اس کو ریپلیس کر لیں گی، تو ابھی یہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے کہنا. بالکل صحیح. بہرحال آپ کو جو ایک ہیومن انسانی جو ایک دماغ جس طرح سے سوچتا ہے، جس طرح سے اس کو پریکٹس کرتا ہے اور جس طرح سے اس کو جنریٹ کرتا ہے کانٹینٹ کو، اس کی جگہ ہے. اور ابھی تو ایک ریسنٹ ریسرچ آئی ہے کہ وہ لوگ جو اے آئی کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ان کا برین جو ہے وہ جو لوگ خود کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں، خود لکھتے ہیں، سوچتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کی نسبت اے آئی یوز کرنے والوں کا برین جو ہے وہ ڈیڈ ہے. کیونکہ اللہ میاں نے ہمارا ایک سسٹم ایسا بنایا ہے، یہ آپ کا بازو ہے نا، آپ اس کو ورکنگ میں رکھیں گے تو یہ چلتا رہے گا. اگر آپ 6 مہینے کے لیے اسے پلاسٹر چڑھا دیں گے تو پھر 6 مہینے بعد آپ کو فزیو تھراپی لینی پڑتی ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے دماغ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ کا دماغ اس طرح سے سوچنا جو ہے وہ چھوڑ دے گا. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اے آئی جو ہے وہ ہمیں ریپلیس کر لے گی. بہرحال اے آئی کو بھی ہماری ضرورت ہوگی اور ہمیں جو ہے اس کو ساتھ ریسرچ کے لیے یا کچھ آپ کو اس کی اسسٹنس آپ لے سکتے ہیں. بالکل صحیح. وہی آپ کا سوال کہ نہ ہمیں 100% اے آئی ریپلیس کر سکتی ہے اور نہ ہی ایسا کبھی ہوگا کہ آپ کو مارکیٹ میں خواتین کی ضرورت نہیں رہے گی. خواتین کی ضرورت ہمیشہ تھی، ہے اور رہے گی. اور اب ہم نے اس کو، اچھا ہے کہ ہم نے اب اس کو پہچاننا شروع کر دیا اور ہم نے اس کو ایکنالج بھی کرنا شروع کر دیا. میرے اپنے بعض میل رپورٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محترمہ یہ بات ذرا آپ کر لینا ان سے تو وہ آپ کو صحیح سے جواب مل جائے گا. ایون آپ جب عید ہوتی ہے یا کچھ پیٹرول پرائسز بڑھتی ہیں تو جب آپ شارٹس کرنے جاتے ہیں تو اگر کوئی بندہ مائک لے کر چلا جائے تو خواتین بڑا اس کو برا مناتی ہیں. تو اگر آپ کوئی خاتون مائک لے کر جاتی ہے ان کو پہلے کمفرٹیبل کرتی ہے اپنے ساتھ کہ دیکھیں آپ کا بجٹ متاثر ہوتا ہے تو آپ کا اوپینین بہت اہمیت رکھتا ہے، تو خواتین بہت. بالکل صحیح ہے. ربیہ صاحبہ کی طرف آؤں گا میں. دیکھیے ہر ڈومین کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر جو نیم حکیم خطرہ جان ہے نا، وہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں. اور ہم اگر پرٹیکولر صحافت کی بات کریں تو اب صحافی بننے کے لیے جو ہے وہ، اگر ہم ایک 100 لوگ بلائیں جو کہ ڈفرینٹ ڈومین سے اور ان سے یہ سوال کریں کہ بھئی صحافی بننے کے لیے آپ کوئی پیرامیٹرز بتا دیں، تو ان میں سے جو 95% لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو بولنا آنا چاہیے، آپ کے پاس مائک ہو اور کیمرہ ہو اور آپ اپنا سیٹ اپ لے کر بیٹھ جائیں. اب اس سے اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں تو اس کے اندر جتنے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے کہیں سے یہ جرنلزم پڑھا بھی ہے تو وہ قاصر ہوں گے اس کا جواب دینے سے. لیکن بہرحال ان کی ویورشپ
ان کو سننے والے اور ان سے انفلوئنس ہونے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اسکوپ کی اور پرٹیکولر خواتین کی بات کر رہے ہیں. اس ایک چیز نے شعبہ صحافت کو اور جو خواتین کا اس کے اندر کردار ہے اس کو کس طرح سے ڈیمیج کیا ہے, اور آپ ان تمام لوگوں کو کس طرح سے ایڈریس کرتی ہیں؟ یہ 4-5 سوال اکٹھے کر دیے ہیں آپ نے. سب سے پہلے تو اس میں اچھی بات ہے آپ نے جو سوال کیا, کیونکہ میں ہر جگہ پہ اس کے حوالے سے بولنا چاہتی ہوں. جس طرح پرانے زمانے میں جراح ہوتا تھا, ڈو یو ریممبر دیٹ, تو وہ اب ڈاکٹر بن گیا, اس کی سند ہونا ضروری ہے. کچھ سال پہلے یا 1-2 سال پہلے آئی تھنک جب لائرس کو انہوں نے فکس کیا ہے کہ حالی یس, اب تو ان کا انٹری ٹیسٹ بھی ہے, پھر اس جب وہ ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر ان کا لائسنس ٹیسٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب تک ہم جرنلزم کو بھی یا میس کمیونیکیشن کو بھی اسپیسیفک نہیں کریں گے, کیونکہ یہ پروفیشنل تو ہے, پریکٹیکل سبجیکٹ تو یہ ہے, لیکن جب اس میں تھیوریز وغیرہ اور ایک پراپر ایک جو ان کی ایک پرسیپشن کی ساری چیزیں ریفائن کر کے بھیجی جاتی ہیں نا مارکیٹ میں, تو وہ چاہے اپنا ڈیجیٹل میڈیا بھی چلا رہا ہوگا نا, تو دیٹ ول بی ڈفرینٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے, میں اب 2-3 لوگوں کے نام لوں جو کہ باہر کی کنٹریز میں بیل ان دا کیٹ وغیرہ اس طرح سے انہوں نے اپنی جو ہے وہ نیشز ڈیولپ کی ہیں. میری خود انوائرمنٹ کی نیش ہے. جب ہم اب جو ایکسپیرینس ہم نے اپنا پرنٹ میڈیا سے لیا, ڈیجیٹل سے لیا, ٹی وی سے لیا, ریڈیو سے لیا, وہی ہم ڈیجیٹل پہ شو آف کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ دیٹ ول بی دا ڈفرینس. جو لوگ انفلوئنسر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں, جیسا نیو میڈیا کی ایک نئی ٹیکنیک آئی تھی, تو نئی ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور اسے ہمیں اڈاپٹ بھی کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا بھی ہے. نیو میڈیا میں جو سوشل میڈیا, سوری میں پچھلا بھی اس میں حوالہ شامل کروں گی کہ جس میں آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا ہونا ضروری ہے. تو سوشل میڈیا پرانے زمانوں میں جیسا ہمارا سی وی ہوتا تھا, اسی طرح سوشل میڈیا اس وقت ہمارا ایک پروفائل ہے, ایک ایسا لائیو پروفائل ہے جو ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے آپ کما نہیں سکتے. دیٹ از ناٹ دا مانیٹری تھنگ. جو جس طرح سے ابھی گورنمنٹ نے بھی ٹرائی کیا کہ اس کو مانیٹائزیشن کو ٹیکسز کیا جائے, لیکن وہ تو صرف ایک سی وی ہے. کیا سی وی کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگائیں گے؟ اب نیکسٹ بات جو آپ نے کہا کہ اس کا کتنا انفلوئنس ہو رہا ہے, ابھی جب تک ہم جیسا گورنمنٹ اس کو لمیٹڈ نہیں کرے گی, کیونکہ آپ کی بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں جرنلزم, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں نے انفلوئنس کر کے سٹیزن جرنلزم نکال لیا. اسپرنگ جو عرب اسپرنگ آئی تھی اس کو اس کا بیس بنایا جاتا ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی کافی سارے ایسے لوگ تھے جو انڈر کور ایز اے جرنلسٹ ہی تھے, کیونکہ ان کے پاس گھر نہیں تھا تو وہ پھر اس کو خود ہی اس طرح سے رپورٹ کر رہے تھے, یا وہ چیزیں دنیا کو دکھائی جا رہی تھیں, وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے تھی. ابھی اگر ہم ان لوگوں کو جو کہ ٹک ٹاک کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر انفلوئنسر کے طور پر کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ وہ غلط نہیں ہے, بہت سارے لوگ صحیح بھی کام کر رہے ہیں, اچھا بھی کام کر رہے ہیں, بٹ ہم کچھ لوگوں کی وجہ سے ان کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہیں. بٹ دیر از اے بگ ڈفرینس بٹوین جرنلسٹ اور ڈیجیٹل جرنلسٹ اور یہ جو انفلوئنسرز ہیں. ہمیں اس کو سب سے پہلے الگ کر دینا چاہیے اور سب لوگوں کو الگ ہی اس کو سمجھنا چاہیے. جب تک ہم اس کو بتائیں گے نہیں لوگوں کو کہ جی سوشل میڈیا صرف پروفائل میکنگ اور اپنی چیز بتانے والا ایک سی وی ہے, ڈیجیٹل سی وی ہے, تب تک وہ ڈفرینس نہیں کر سکتے. لاسٹ تھنگ آپ نے کہا کہ خواتین کے لیے کس طرح سے, ابھی آپ اگر اب دیکھیں تو پاکستان میں 79% کہا جاتا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. PTCL کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی 4000 سم تھنگ آئی تھنک اس طرح سے ہی ہے اپڈیٹ کہ یہ لوگ کرتے ہیں. اس میں سے کتنی خواتین یا کتنی لڑکیاں ہیں؟ بہت لمیٹڈ ہے. اور ہماری جو ایک کہا جاتا ہے کہ ہماری 80% آبادی غریب ہے, یا چلے 60% آبادی غریب لگا لیں, ان 60% خواتین کے پاس 60% گھرانوں کی خواتین کے پاس موبائلز نہیں ہیں. یہ ایک ریسنٹ پچھلے سال کی ایک ورک شاپ کے اندر جینڈر اسٹڈیز کی جو چیئرپرسن تھی انہوں نے یہ چیز بتائی تھی کہ انہوں نے کوئی ورک شاپ کرائی تھی شاہدرہ والی سائڈ پہ جو سبب آف لاہور بنتا ہے, اور وہاں پر انہوں نے جب ایٹ دا اینڈ کہا کہ جی ہم آپ کو جو 2-4 دنوں کی ٹریننگز کرائی ہیں تو ہم آپ کو اینڈ آف دا ڈے ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں اور اس پہ کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی خواتین کے پاس واٹس ایپ تھا؟ 40 خواتین میں سے صرف 2 کے پاس واٹس ایپ تھا, باقی سب کے پاس فون تھا لیکن وہ بٹنز والا, واٹس ایپ رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو آپ یہ سمجھیں کہ ابھی جتنے لوگ اس میں جا رہے ہیں نا, آپ کو ٹک ٹاک پہ یا باقی جگہوں پہ خواتین نظر آ رہی ہیں, وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے, وہ بہت کم نمبرز ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جی بہت زیادہ ہے, لیکن وہ بہت
کم خواتین ہیں جن کے پاس یہ ایکسیس ہے, اور یہ ڈیجیٹل ہی دنیا ہے جس نے ان کو یہ ایکسیس دی ہے کہ وہ سامنے آ کر اپنی بات کر سکیں. ہم صرف انٹرٹینرز کی بات نہیں کریں گے, انٹرٹینمنٹ میں بھی اوبیسلی بہت سارے لوگ مذاق استعمال کرتے ہیں, ڈانس کا, میک اپ کا, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جو کسی نہ, کیونکہ ہر بات کو کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ تڑاک کر کے بات کر دیتے ہیں جی یہ تمہاری غلطی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو شوگر کوٹیڈ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو طنز و مزاح میں چھپا کے بات کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ بات بھی ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی لاجک بھی ہوتی ہے, اور کچھ ریسرچ ورک بھی ہوتا ہے. تو ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ضرور دیکھتے ہیں. مین اسٹریم میڈیا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے, یہ میں اس کا قصور نہیں کہوں گی, لیکن مین اسٹریم میڈیا اس وقت جو ہے وہ لیگ بیہائنڈ کر چکا ہے, کیونکہ ہر دور میں آپ دیکھیں جب ڈھول کا زمانہ تھا پھر پرنٹ نے جگہ بنائی, پرنٹ کے بعد ریڈیو نے جگہ بنائی, ریڈیو کے بعد ٹی وی نے, اور ٹی وی کے بعد سیٹلائٹ, اور سیٹلائٹ کے بعد اب ڈیجیٹل نے جگہ بنائی. ہر دور میں چیزیں ایوالو ہوتی رہتی ہیں, جس طرح زبان, زندگی, یہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں, اسی طرح یہ بھی ایوالو ہوئی ہے. اور خواتین کو اگر اسپیس دی گئی ہے نا تو وہ انہوں نے خود لی ہے اور ڈیجیٹل کے تھرو لی ہے, لیکن اگر اس کے پر پابندی لگا دیں گے یا ان کو ہراس کریں گے, پھر ہم نے وہاں پر بھی دیکھا کہ کس طرح سے لوگ فساڈس کے طور پہ مغٹے چڑھا کر لوگ آ جاتے ہیں کہ جی شکل کوئی اور ہے, نام کوئی اور ہے, لیکن وہ خواتین کو گالیاں دے رہے ہیں. تو ان کو لمیٹڈ کرنے کے لیے چیزیں بنی, بٹ اوور دا ٹائم پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی نے بھی لرن کیا, زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا بھی, کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی کیا ہے تو وہ بھی ایک شروعات ہے جس کو آگے چل کے بڑھایا جا سکتا ہے. صحیح ہے. میں زری صاحبہ کی طرف آؤں گا. دیکھیے یہ ایک ایسا حساس اور سینسٹیو ٹاپک ہے کہ یہ تقریباً تمام طرح کے ذہنوں میں موجود ہے لیکن کہیں یہ ایڈریس نہیں ہوتا. وہ سوال یہ ہے کہ ہم یہاں چیلنجز اور اپرچونٹیز کی بات کر رہے ہیں خواتین کی ان صحافت اور میس کمیونیکیشن کی ڈومین کے اندر. اب دیکھیے ہم ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں. اب ٹول جو ہے وہ ایک بندہ جو تھرو دا پراپر چینل, یعنی اس نے پہلے میٹرک کیا, میٹرک کے بعد انٹر کیا, پھر وہ یونیورسٹی میں آیا, گریجویشن کی, پھر اس نے اس گریجویشن کے اوپر اسپیشلائزیشن کی. دس از دا تھرو پراپر چینل وہ اس نے ریسرچ بھی پڑھا, اس نے باقی ساری چیزیں بھی پڑھی. اس کے برعکس ایک اور خاتون ہے, چلے ہم خاتون کی مثال سے ہی ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے میٹرک کیا, انٹر کیا, انٹر کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری نہ رکھ سکی. اب دو طرح کے مائنڈز آ گئے. ٹول ایک ہی ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا ٹول ہے ان کے پاس, نیش بھی ایک ہے. چلے ہم نیش کی بات کر لیتے ہیں, وہ دونوں ہی پالیٹکس کے اوپر بات کر رہی ہیں. ایک بندہ تھرو دا پراپر چینل آیا ظاہر اس کی گفتگو میں, اس کے بات کرنے کے انداز میں اور اس کا نیریٹو بلڈ کرنے میں ایک خاصا فرق ہوگا اس کے برعکس جو دوسری خاتون ہیں. لیکن وہ جو ہے وہ گو ود دا فلو والا جو کانٹینٹ ہوتا ہے جو کہ کسی طرح سے لوگ سننا چاہتے ہیں, وہ اس ایک پرسپیکٹیو سے آ رہی ہے, اور یہاں تھرو دا پراپر چینل ہے, ویورشپ وہاں زیادہ آ گئی. اب یہ میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ایک اینڈ یوزر ہے, یعنی میں اس ایک چیز کو سن رہا ہوں, میرے پاس کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے, مجھے دیکھنے کے کیا کوڈ آف ایتھکس ہونے چاہیے کہ مجھے اس گو ود دا فلو والا جو پرسپیکٹیو ہے اس سے بالکل تھوڑا سا ہٹ کر دیکھنا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ابھی کریٹیکل تھنکنگ کی بات کر رہے ہیں یا انالیٹیکل تھنکنگ کی بات کر رہے ہیں یا سافٹ سکلز کی بات کر رہے ہیں, وہ ہمارے مردوں میں کتنی ہے معاشرے میں اور خواتین میں کتنی ہے وہ سبھی کو پتہ ہے. لیکن کیا کچھ ایسے کوڈ آف ایتھکس ہو سکتے ہیں جو کہ اینڈ یوزر کے لیے بھی ہوں, اور وہ جو دو مائنڈز ایک ہی میڈیم کو استعمال کر رہے ہیں جس کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے, یعنی میں کچھ بھی بات کر سکتا ہوں, میں کوئی بھی بات کر سکتا ہوں. اب اس کے اندر سکوپ کا گیپ کتنا آیا, یعنی ایک نے تھرو دا پراپر چینل پڑھا اور ایک نے کچھ بھی نہیں پڑھا, لیکن موڈ, میڈیمز, سٹیج, کیمراز دونوں کے پاس سیم ہے. اس نے ڈیمیج کیا ہے یا یہ اپرچونٹی ہے؟ آئی تھنک ڈیمیج تو کیا ہے, کافی حد تک ڈیمیج کیا. اور یہاں پہ میں مرد و عورت کے بیچ میں کوئی وہ نہیں کروں گی تفریق. ہاں بالکل صحیح ہے, کیونکہ دیکھیں لیڈ زیادہ ڈومیننس جو ہوتی ہے نا انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ مردوں کی ہے. عورتیں ذرا بعد میں آنا شروع ہوئی ہیں, شروع میں بھی تھیں عورتیں بالکل, جب مشرف صاحب نے چینلز کھولے تھے سو کالڈ نیوز کو انکریج کرنے کے لیے. لیکن ہوا یہ کہ وہ ایک
ایک دم سے ایک اسٹارم آ گیا بیسکلی, اور ہر طرح کا بندہ آنا شروع ہو گیا. بہت سارے لوگ تو صحافی بن گئے اس وجہ سے کہ وہ ٹی وی پہ آ رہے تھے. تو وہ پہلے ان کا نہ نام و نشان نہیں تھا, کچھ نہیں پتا تھا کون ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. میڈم جن کے ویورشپس ہوتی ہیں نا, وہ پھر آپ کو پاورفل حلقوں کے اندر بھی رائٹ لیفٹ پر نظر آتے ہیں. اب یہاں اینڈ یوزر ہے جو دیکھ رہا ہے, اس نے کیا کوڈ آف ایتھکس ہے کہ اس کو پاورفل حلقوں میں بھی وہ نظر آ رہا ہے, اور دوسرا جو اینڈ یوزر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے, میں نے آگے اسپیشلائزیشن بھی کی ہے, اور میں کہاں ہوں اور وہ کہاں ہے. اس ایک چیز کو کیسے ایڈریس کرتی ہے؟ کہ یہ انفارچونیٹ بات ہوتی ہے جس کو آپ کہیں گے نا ہیکس ہوتے وہ لوگ جو کسی نہ کسی جگاڑ کے تھرو آ جاتے ہیں, اور مطلب وہ ایکچوئل چیز نہیں ہوتے. اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو ہے کہ ایجوکیشن ہمارے یہاں نا وہ ذرا سا مشکل سے ایکسیس ہوتی لوگوں کو. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جرنلزم کیونکہ ایک پوسٹ گریجویٹ کورس ہے, مطلب آپ بیچلرز سے آنورڈس پڑھتے ہیں اگر آپ کو چانس مل گئی. میرے خیال سے شارٹ کورسز ہونے چاہیے جو ایکسیسیبل ہو یوتھ کے لیے, کہ اگر جس کو پی آر اینڈ ایڈورٹائزنگ کرنا ہے وہ کم سے کم ایک جنرل بیس تو بنا سکے نا اپنی. جس کو جرنلزم پڑھنا ہے وہ ایک, اب میں سمجھتی ہوں جرنلزم کے لیے آپ کو صرف بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سارے اینالسٹ جرنلسٹ ایسے ہیں جو بہت برا بولتے ہیں لیکن ان کی جو نیوز کی انسائٹ ہے وہ آن پوائنٹ ہے. تو آپ کو چاہیے ایک اسکل جو کہ انسائٹ ہوتی ہے, آپ کو چاہیے کہ نیوز ریکگنائز کر سکیں آپ. اور سب سے بڑی بات فیکٹ فائنڈنگ تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا سوشل میڈیا انفلوئنسرز, ان کے اندر تو فیکٹ فائنڈنگ کا کوئی سین ہی نہیں ہے. اب یہ نور مقدم کیس کو لے لیں, اس میں اتنے لوگ ایک دم سے ابھر کے آ گئے. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی کیس پاپولر ہو جاتا ہے یا ان دا نیوز آ رہا ہوتا ہے تو اس ایک دم سے آپ کو نظر آئے کہ بہت زیادہ فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا انسٹا پہ نئے لوگوں کی شکلیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, پاپولر ہو جاتے ہیں کہ ہماری یہ انالیسس ہے. ان کے فیکٹس کہاں سے آئے, انہوں نے ویریفائی کیے نہیں کیے. تو ایک آڈینس کو اگر ایز این آڈینس آپ دیکھیں, کبھی آپ ٹرک بھی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ صحیح بول رہے ہیں نہیں. اور بہت ساری چیزیں فزیکل اپیرنس پہ میٹر کرتی ہے, کہ اس کی شکل اچھی ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے, بہت یہ ہیومن نیچر ہے. لیکن جو سوچنے والا بندہ ہے نا اس کو پھر یہ دیکھنا چاہیے یہ انسان کہاں سے لے کے آ رہا ہے فیکٹس, اس کو کیسے پتہ یہ ہوا جو یہ کہہ رہا ہے. وہ رومر مانگرنگ تو نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہے کہ اگر وہ سینسیشنلائز کر کے ایک ٹاپک بتا رہے ہیں کہ فلانا بندہ رو کے بالکل ختم ہو گیا, از دیٹ نیوز؟ دیٹس ناٹ نیوز. نیوز ہوتا ہے فیکٹ. کیا ہوا کورٹ میں یا کورٹ سے باہر, ایک مرڈر کے سین پہ کیا نظر آیا, ایگزیکٹ چیزیں آپ بتائیں. آپ یہ اس کو وہ نہ دے, ایموشنل ٹنج نہ دے. یہ چیزیں آپ کو دیکھنی بہت ضروری ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو اس میں پھر ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے, جو بندہ ایجوکیٹڈ ہے جو نہیں ہے, پھر وہ بندہ لگتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ واٹ از. بالکل صحیح ہے. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ ایک سے زیادہ آپ چیز, ایک ہی ٹاپک کے اوپر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کو سنیں جی, وہ آپ کو ڈفرینشیٹ کر دے گا کہ کسی جگہ, کیونکہ آپ کنٹینیوسلی سن رہے ہیں نا, تو آپ کو اس بندے کا پرسپیکٹیو کسی نہ کسی سٹوری میں نظر آ جائے گا کہ اس کا ٹلٹ کس طرف ہے. میں عائشہ صاحبہ سے یہی سوال کروں گا, بڑا کلوز اینڈڈ. ڈیجیٹل میڈیا کو آپ رحمت سمجھتی ہیں, زحمت سمجھتی ہیں؟ نہیں, رحمت ہے, زحمت نہیں ہے. کیونکہ جیسے جیسے چیزیں ترقی کی طرف جاتی ہیں نا چیزیں, جیسے جیسے آپ نئی چیزیں لرن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو وہ رحمت ہوتی ہے. اس کو آپ زحمت تو کہہ ہی نہیں سکتے. اب آپ بات کریں صحافت کی اور پھر خواتین کی, اسی ایک پرسپیکٹیو کے اندر. اور ڈیجیٹل میڈیا, میں نے پہلے انسائٹ بنائی ہے, ایک پوری انسائٹ بنائی ہے, اور اب میں نے سوال اب میں تینوں سے کروں گا کہ اب آپ دیکھیے مسئلہ یہ ہے جس پر بات نہیں ہوتی. ہم عام طور پر کسی بھی فورم کے اوپر اس ایک چیز کو کرٹیسزم نہیں کیا جاتا. دیکھیے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر جہاں ایک ایسی ہوپ لیسنس ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر, پیرنٹس کی سطح پر بھی, اور ہم اس کو چلیں صحافت سے آزاد کر میں ایک ڈومین, ایک فاؤنڈیشن بنانے کی کوشش کرتا ہوں, پھر آپ کو بتاتا ہوں. وہاں موڈ یہی ہے, ڈیجیٹل موڈ ہے. ایک کانٹینٹ کریٹر آتا ہے اور وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ان موڈز کو یوز کرتے ہوئے پیسہ کیسے بنانا ہے, ایک ہفتے میں گاڑی کیسے لینی ہے, دوسرے ہفتے میں بنگلہ کیسے بنانا ہے, اربوں خربوں روپے کی نمائش کیسے کرنی ہے. یہ ایک ایسا فرد دیکھ رہا ہے جس کو گھر سے بھی ہوپ نہیں مل رہی ہے, جس کو سوسائٹی سے بھی ہوپ نہیں مل رہی ہے. اب وہ ایک ہوپ لیسنس مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ جو گیجٹس کی سکرین پر کنزیوم کر رہا ہے نا, وہ یہ سارے کا سارا یہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندہ جس نے پراپر تھرو دا پراپر چینل آیا ہے, کوڈ آف کنڈکٹس اور کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ
ظاہر ہے فالو کرے گا چونکہ وہ تھرو آؤٹ آیا ہے. اب ایک ایسا بندہ ہے کہ موڈ دونوں کے پاس سیم ہے, بات دونوں ایک جیسی کر رہے ہیں, اور کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ جس کا کوئی ڈر ہو کہ یار میں نے بات کی تو شاید میں پکڑا جاؤں گا. اس ایک پوری ڈومین میں آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کو ایڈریس کرنا ہے. آپ بتائیے کہ زحمت ہے یا رحمت ہے؟ دیکھیں جب بھی کوئی معاشرہ ترقی کرتا ہے یا کوئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ایڈوانس آتی ہے تو وہ کبھی بھی زحمت نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گی, جب شروع میں پہلے حافظ قرآن ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو جب پرنٹنگ پریس آیا, جب اس کو قرآن شریف کو باقاعدہ ایک کتابی شکل دینے کی کوشش کی گئی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کافروں والا کام ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ وہ ایک رحمت تھی, لیکن ہم نے اس کو سمجھنے میں ذرا دیر لگائی. اسی طرح سے جب بھی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی ہے تو وہ زحمت نہیں ہوتی, وہ رحمت ہوتی ہے. ہاں, اس کا استعمال, آپ اس کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے رحمت یا زحمت بن جاتا ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ پہلے کیا ہوتا تھا, چاہے وہ اخبارات تھے, جب آپ اخبارات دیکھ لیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ صرف جو ایک اچھی جس کی رائٹنگ ہے, آپ صرف اس شخص کو سمجھتے تھے کہ یہ جرنلسٹ ہے, یہ اچھا لکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ اچھا لکھ نہیں سکتے, لیکن جب وہ بولنا شروع ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں, خوبصورت بات کرتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ٹی وی آیا, ٹی وی نے اس ٹیلنٹ کی جگہ بنائی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب ڈیجیٹل میڈیا آیا تو جو ایک مونوپلی سسٹم تھا, چاہے وہ اخبارات میں تھا, چاہے وہ ٹی وی کے اندر تھا, ایون آپ انٹرٹینمنٹ کے اندر دیکھ لیں. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے آپ کی اس کی بالی ووڈ کی, تو وہاں پر آپ سنتے ہیں کہ جی یہ جو ایک انہیرٹ لوگ جو آ جاتے ہیں, جن کے پاس وراثتی طور پہ ایک وہ ہوتی ہے, چوائس ہوتی ہے کہ سلمان خان اس لیے آ گیا, عامر خان اس لیے آ گیا, فلانا, کیونکہ ان لوگوں کو اپرچونٹی تھی اور یہ اس لیے آ گئے. وہاں پر بھی بڑا یہ ایک دو لوگوں کا ایک ہے کہ جو سیکھ کر آتے ہیں وہاں پر ڈرامہ, ان کا NCD کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے. تو یہی چیز پاکستان میں بھی تھی. پاکستان میں ان لوگوں کو اپرچونٹی, اور یہ ہر معاشرے میں ہوتی ہے, یہ صرف آپ کا یہ سب کانٹیننٹ کا مسئلہ نہیں ہے, دنیا میں ہر جگہ ہے کہ جس کے تعلقات ہوتے ہیں, جس کی جڑیں ہوتی ہیں, اس کے لیے اوپر چڑھنا آسان ہوتا ہے, اور وہ ایک جو را ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو منوانا. تو ڈیجیٹل میڈیا نے آ کر اس مونوپلی کو توڑا ہے, ٹھیک ہے. اس نے کم از کم اگر میرے پاس میری آواز اچھی ہے اور میں گانا گا سکتی ہوں تو مجھے اب جا کے کسی کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے, میں نے وہاں اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے. زری بہت اچھا بول سکتی ہیں, وہ بہت اچھا شوٹ کر سکتی ہیں, ایڈیٹنگ خود کر سکتی ہیں, اپنی سٹوریز خود کریٹ کر سکتی ہیں. ربیہ کی بہترین مثال ہے کہ ربیہ جو ہے وہ اب کسی بھی ادارے کی ملازم نہیں ہے. ربیہ نے ایک پلیٹ فارم کا ایک پازیٹیو استعمال کیا اور بہت اچھا یہ کام کر رہی ہیں گرین جرنلزم کے اوپر, جو جس کی عام آپ کو میڈیا میں جگہ نہیں ملتی ہے. آپ ایک سٹوری دے دیں 30 سیکنڈ سے اوپر چلتی نہیں ہے, وہ پورا ولاگ کرتی ہیں گرین جرنلزم کے اوپر. تو یہ آپ کو بہرحال ایک رحمت ہے. اب مسئلہ یہ کہ زحمت کیسے بنا. یہ زحمت اس لیے بن گیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھی ایک انٹرینڈ بندے کے ہاتھ میں جب بندوق آ جاتی ہے تو وہ غلط نشانے لگاتا ہے. بالکل صحیح. اب غلط نشانے تو لگ رہے ہیں, اور جو تھوڑا بہت وافر مقدار میں لگ رہے ہیں. اور اس کا خاص طور پہ جو سابقہ حکومت ہے اس نے بڑا اس کا فائدہ اٹھایا. انہوں نے باقاعدہ ایسے ہائرنگ کی, ایسے بچوں کو ہائر کیا, ان کو منتھلی دیا کہ آپ نے ہمارا, آپ بار بار ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نیریٹو کا. نیریٹو بنانا جرنلسٹ کا کام نہیں ہے. جرنلسٹ کا کام ہے آپ کو حقائق دکھائے, ٹھیک ہے. میرا کام نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ کون سی سیاسی جماعت ٹھیک ہے اور کون سی سیاسی جماعت غلط ہے. میرا کام نہیں ہے کہ میں عوام کو یہ بتاؤں کہ آپ کی پاک فوج کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی. میرا کام یہ حقائق کو بتانا, جو آپ کی عوام ہے اس کا کام ہے اس کے اوپر اپنی رائے بنانا. بالکل صحیح. وہ دیکھے فیکٹس, فگرز, پاسٹ میں کیا ہوتا رہا ہے, ہمارا کام انفارمیشن دینا ہے. بالکل صحیح. انفارچونیٹ یہاں پر یہ ہو گیا پاکستان میں کہ پاکستان میں جرنلسٹ
خرید لیے گئے, ہاں میڈیا ہاؤسز خرید لیے گئے اور پھر نیریٹو بنایا گیا. اب وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ ہاں بالکل صحیح. عوام تو آپ کی, جب آپ کے پاس موبائل آیا بہت سارے لوگوں کے پاس, تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل سادہ مزاج کے لوگ ہیں, بالکل صحیح ہے, جو سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر جو آ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے, میڈیا پہ جو آ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ پچھلے سال ایک نیم حکیم خطرہ جان نے کہہ دیا اپنے یوٹیوب چینل پہ کہ جتنے بھی تربوز آ رہے ہیں ان پہ انجیکشن لگا ہوا ہے. نا صحیح ہے, انجیکشن وہ صحیح نہیں ہے صحت کے لیے. اور آپ دیکھیں وہ فصل کسان رو دیے, وہ فصل برباد ہو گئی. تو ہمیں اس سطح پہ اس میں عوام کا قصور نہیں ہے, کیونکہ وہ تو آپ جو دکھا رہے ہیں اس کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں لیکن لوگ نہیں دیکھتے, تو ہم کیا کریں, ہمیں اس لیے ساتھ بیچ میں تڑکا لگانا پڑتا ہے, یا کچھ ولگر بولنا پڑتا ہے, یا کوئی لڑکی اگر وہ ہے انفلوئنسر ہے تو اس کو تھوڑا بہت اپنے آپ کو بہت اچھے سے میک اپ کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس طرح دکھانا کہ میں بہت حسین ہوں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم نے عوام کو سالہ سال ایک گھٹیا کانٹینٹ دکھایا ہے تو اب وہ اب اس کے عادی ہو گئے. اس لیے آپ کا, میرا, زری کا اور ربیہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں اچھا کانٹینٹ بنانا چاہیے. بالکل صحیح. ہمیں سالہ سال لگ جائیں گے, ہو سکتا ہے شاید میری آنکھیں اس کو نہ دیکھ پائیں, ہو سکتا ہے اگلی جنریشن میں بچے ایسے ہوں جو اچھا کانٹینٹ دیکھ کر وہ اچھا کانٹینٹ دیکھنے کے عادی ہو جائیں, اور عوام کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ اچھا کانٹینٹ ہے اور یہ برا ہے, ہمیں اس کو دیکھنا اور اس کو نہیں دیکھنا. ابھی تو آپ دیکھیں شتر بے مہار ہے, ابھی ہم آہستہ آہستہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. جب ہم چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا آپ کا اور میرا کام ہے. بالکل صحیح ہے. خواتین و حضرات, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کرٹیسزم کے جواب میں کرٹیسزم نہیں ہوتا, کرٹیسزم کا جواب جو ہے وہ کچھ مثبت کام سے دیا جا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ڈسکشنز ہیں, جب کیمرے کی آنکھ سے, کسی گیجٹ کی سکرین سے کوئی خاتون صحافی ان تمام خواتین کو سنیں گی کہ جنہوں نے اس پرٹیکولر ڈومین کے اندر رہتے ہوئے کوڈ آف ایتھکس کو اپنا ڈومیننٹ ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنا نام بنایا. اور اگر ہم صرف رپورٹنگ کی بات کریں تو یہ تمام جو ہے وہ سکسیسفل رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے, اور ہم اگر ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ڈیجیٹل میڈیا کے مثبت استعمال کو ذہن میں رکھتے ہوئے نام بنایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم صحافت کی بات کریں تو یہ پوری ڈش ہے جس کا یہ پہلا انگریڈینٹ تھا کہ ہم نے ان تمام پریکٹیکل خواتین کو اپنی پینل ڈسکشن میں دعوت دی جنہوں نے چیلنجز کے اوپر بھی ظاہر ہے بات کی, اپرچونٹیز کے اوپر بھی بات کی, اور کس طرح سے آپ نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ریولائز کرنا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ایک سکرین کے اوپر, چاہے وہ کسی میڈیا ہاؤس کی سکرین ہے یا کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی سکرین ہے, اس کا مثبت استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے گرو کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ اس ایک پوری ڈسکشن سے آپ ہمیں مثبت فیڈ بیک بھی دیں گے, اور ہم اس ایک مرحلے کو کنٹینیوس اس طرح سے کریں گے کہ ہم لوگ اسپیسیفکلی کچھ ایسے ورکشاپس, کچھ ایسے ٹریننگز جو ہیں وہ کروائیں گے جس کے اندر سوشل میڈیا کا جو مثبت استعمال ہے ایز اے صحافی اور ایز اے خاتون صحافی آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ایک ڈسکشن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں گے اور اس طرح کی ڈسکشنز جو ہے وہ آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان فرید احمد مصطفی کو. بہت شکریہ جی.